अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब तक की बड़ी खबर यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान से जो है वो रवाना हो गए हैं और वहां पर जो है वो उन्होंने मुलाकातें जो है वो की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने ईरान के सदर, स्पीकर और वजीर खारजा से इस दौरे के दौरान मुलाकातें की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इन मुलाकातों में मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा है वो ISPR का कहना है कि नतीजा खेज रहा। ISPR की जानिब से कहा गया है कि फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों के तौर पर ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। फील्ड मार्शल की ईरान में मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई। अब से कुछ देर पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का यह कहना था कि तवक्को है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा जो है वो ईरान आज ही कबूल कर ले। उन्होंने कहा कि हो सकता है आज, कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुर उम्मीद हूं और ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। गुज़िश्ता रोज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। ईरान से मुआहदा तय पाने की जो है वो उन्हें उम्मीद है। लेकिन साथ ही साथ ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का यह कहना है कि पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर काम हो रहा है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तर्जुमान ने कहा कि हम मुआहदे से अभी काफी दूर भी हैं और काफी करीब भी। ताहम अमरीकी हुकाम बार बार अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक अहम मसला अमरीका की जानिब से बहरी कज़ाकी यानी नाकाबंदी है। ताहम जंग के खात्मे का मामला, खुसूसन लबनान में जंग का खात्मा, इस वक्त ईरान की तरजीह है। उन्होंने ये भी कहा कि एक तवील अमल है और ईरान के खिलाफ अमरीका की दुश्मनी भी तवीलुल मुद्दती है, इसलिए कलील वक्त में किसी नतीजे की तवक्को नहीं की जा सकती। इससे पहले ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अराक्ची, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को भी आगाह किया कि अमरीका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। उन्होंने कहा कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने भी इससे पहले इस तरफ इशारा किया था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो ईरान का दौरा है वो बज़ाते खुद एक अहम इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। अब फील्ड मार्शल का ये जो दौरा है, इसके बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे का मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो हो सकता है या नहीं? इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट मामलात पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं कामरान यूसुफ साहब जो है वो इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान यूसुफ साहब, सबसे पहले तो ये जो दौरा है इसका मुकम्मल होना, वो वहां पर रहे, वहां पर जो उनकी मुलाकातें हुई, इससे पहले वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वहां पर मौजूद थे, इन तमाम कोशिशों को, इन ऑप्टिक्स को आप किस तरह से रीड करते हैं? कितना होपफुल होना चाहिए हमें किसी बड़े ब्रेक थ्रू के लिए? देखें, ये जो विज़िट है पूरा इसका कॉन्टेक्स्ट है और पाकिस्तान बहुत अरसे से एक कोशिश कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान आर्जी जंगबंदी तो हमने करवाई, लेकिन जो आर्जी जंगबंदी को परमानेंट जंगबंदी में तब्दील किया जाए और उसके लिए ज़ाहिर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बड़े इश्यूज़ हैं उसके हवाले से एक ब्रेक थ्रू होना चाहिए। तो पाकिस्तान के तवस्सुत से अमेरिका और ईरान के दरमियान पिछले कई हफ्तों में नंबर ऑफ़ प्रपोजल्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए, लेकिन उसके बावजूद कोई जो ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। वजह कि दोनों जो ईरान और अमेरिका की पोजीशन है सर्टन इशू के ऊपर वो पोल्स अपार्ट है। तो फिर ये जो विज़िट है, इससे पहले ये बात होना शुरू हो गई कि शायद एक अबूरी एग्रीमेंट की बात हो रही है कि अगर हतमी एग्रीमेंट ना भी हो तो एक ऐसा मुआहदा कर लिया जाए आर्जी तौर पर कि जिससे अमेरिका और ईरान बाकायदा तौर पर इस जंग के खात्मे का ऐलान करें और बाकी जो इश्यूज़ हैं फिर उसके ऊपर बाद में बातचीत हो। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये विज़िट हुआ है और जो मुलाकातें पाकिस्तान की फील्ड मार्शल की वहाँ पर हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से तो अभी कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान की तरफ से मुख्तलिफ स्टेटमेंट सामने आए हैं और वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। इसमें ईरान के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और जो ईरान की निगोशिएटिंग टीम है उसके सरबराह भी हैं, उनकी तरफ से तो बड़ा डिफाइंड एक नोट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने कोई बेवकूफ़ी की ईरान के ऊपर दोबारा हमले करने की तो उसको उससे पहले से कहीं ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान है, उनका जो बयान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने ये कहा है
کہ یہ جو پاکستان کے فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاید ہم کسی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں یا ڈیل تک پہنچ سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک معاہدے کے قریب ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، اور یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان کے توسط سے جو پچھلے چند عرصے میں جو کوشش کی جاتی رہی ہے اس کے نتیجے میں امریکہ اور ایران جو ہیں کچھ ایشوز کے اوپر قریب آئے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی حتمی جو معاہدہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ تو جو اوور آل جو ایکسپیکٹیشن اس وزٹ کو لے کر کے یہی ہے کہ شاید ایک پرماننٹ اگریمنٹ نہ بھی ہو تو ایک عبوری اگریمنٹ ہوگا۔ اب کیا واقعی اس دورے کے دوران جو بات چیت ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ ایسا ہوگا، ابھی ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جب واپس آئیں گے امریکی سائڈ کو بریف کریں گے تو اس کے بعد ہی ہمیں یہ کلیئرٹی مل سکے گی کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کیا کامیاب ہو پایا ہے کہ کسی گراؤنڈ پر ان کو لے آئے اور اس جنگ کا پرماننٹ جو ہے وہ کو حل نکالے۔ رائٹ، لیکن کامران صاحب ابھی آپ کو اس وقت ایشوز کیا لگتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کامن گراؤنڈ یا مڈل گراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جو ایشوز بنیادی طور پر پہلے تو ایران کی اگر آپ بات کریں تو نیوکلیئر جو پروگرام ہے جنگ سے پہلے وہ ایک بڑا سٹمبلنگ بلاک تھا، لیکن اس جنگ کے بعد جو چیزیں کمپلیکیٹ ہوئیں، ایک تو ایران یہ کہتا ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ امریکہ کے ساتھ بڑی آنیسٹی کے ساتھ ان کے ساتھ بات چیت کی، لیکن امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تو ایک تو اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے، پھر اس میں جو اسٹریٹ آف ہرموز والا معاملہ ہے یہ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ایران اپنے ایک لیوریج کے طور پر اسے دیکھتا ہے اور وہ تیار نہیں ہے کہ بغیر کسی بڑے کنسیشن کے وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو پرانی والی حیثیت پہ بحال کرے۔ انفیکٹ جو کچھ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایران کی سائڈ ہے انہوں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل سے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز کھولنے کے لیے تیار ہیں صرف اس صورت میں اگر امریکہ ان کو جو جنگ میں نقصانات ہوئے ہیں ایران کے اس کے حوالے سے معاوضہ دینے کے لیے تیار ہو۔ اب امریکہ کیا اس کے حوالے سے کوئی کنسیشن دے گا؟ جو آخری مرتبہ انہوں نے پروپوزل پاکستان کے ذریعے ایران کو دیا تھا اس میں تو امریکہ نے مکمل طور پر انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہم کسی طرح کی ان کو کمپنسیشن نہیں دیں گے۔ تو یہ جو براڈر آئی تھنک ایشو ایک تو ٹرسٹ کا ہے، دوسرا کہ جو اسٹیٹ آف ہرموز والا معاملہ ہے، اور پھر اس سارے پروسیس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم باقی جو ایشوز ہیں نیوکلیئر ہے یا باقی معاملات ہیں ان پر تو بعد میں آئیں گے، پہلے ہم اس جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں تمام فرنٹس کے اوپر۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر ہم جو نیوکلیئر ایشوز ہیں باقی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کریں گے، اور پاکستان یہی اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی کسی ایسے نقطے پر لایا جائے کہ جہاں پر دونوں اگری کر جائیں اور پھر رائٹ۔ لیکن اس میں کامران صاحب یہ جو پاکستان کی جو کوششیں اس وقت ہیں اس حوالے سے میں ذرا آپ سے جاننا چاہتا ہوں، پہلے راؤنڈ کے بعد سے لے کر اب تک جس طرح سے یہ کوششیں رہی ہیں جو پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، ان کوششوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں ترجیحات اس وقت پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کیا نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے اگر پاکستان کی یہ ایفرٹس نہ ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی تک یہ جنگ جو ہے وہ ختم بھی نہ ہوتی، اور آئی ڈونٹ نو کہ کتنی زیادہ تباہی مچ چکی ہوتی۔ اور پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ایک تو بے شک عارضی جنگ بندی ہے، وہ عارضی جنگ بندی نہ صرف ابھی بھی برقرار ہے چھوٹے موٹے انسیڈنٹس کے علاوہ، بٹ ایفرٹس پھر بھی پاکستان نے نہیں چھوڑی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں جب آپ کا یو این ہے، باقی ادارے ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، ریجن کے ممالک ہیں، وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے تھے، تو پاکستان نے اس ساری صورتحال کے باوجود اتنا بڑا رسک لیا، وہ بیچ میں پڑے اور کم از کم پہلے تو دونوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کروائی، اور اس کے بعد پھر پاکستان کے اسٹیمنے کی بھی داد دینی چاہیے، کیونکہ امریکہ بھی اور ایران بھی دونوں اپنے موقف میں لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی اور میڈیٹر ہوتا تو شاید آپ گیو اپ بھی کر دیتے، شاید آپ دل برداشتہ ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے میرے خیال میں اپنی جو کوششیں ہیں وہ جاری رکھی، اور یہی وجہ ہے کہ خود جو امریکہ ہے، ایران بھی وہ پاکستان کے کردار کی تعریف کرتا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کا یہ کردار جو ہے بڑا قابل تعریف ہے کہ پاکستان اس مشکل صورتحال میں کوشش کر رہا ہے کوئی اچھا رستہ نکالنے کی۔ تو میرے خیال میں ارریسپیکٹو کچھ لوگ یا کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے گلے پڑے گا۔ پاکستان کے گلے کس لیے پڑے گا؟ کیونکہ پاکستان تو اس میں پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان نے تو آنیسٹلی کوشش کی، ابھی بھی کوشش کر رہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک مفاہمت ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ایفرٹ کامیاب نہیں ہوتی
تو اس میں میرا خیال میں پاکستان کو تو بلیم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پاکستان کا ان اینی کیس جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو پاکستان کو بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا کہ پاکستان نے کم از کم آنیسٹی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ کوشش تو کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ ابھی بھی میرے خیال میں پاکستان ہوپ فل ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے ٹل دا فائنل آؤٹ کم. اگر پاکستان کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے جب کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آئے گا تو تبھی ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ جو لیٹسٹ ایفرٹ ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوئی ہے یا نہیں. اچھا، لیکن یہ جو ابھی تو یہ دورہ ہے، ونڈو آف اپرچونٹی کھلی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ معاملہ سیز فائر ہوا، پہلا راؤنڈ ہوا، اس کے بعد کہیں نہ کہیں دونوں پارٹیز میں یہ خواہش ضرور نظر آئی کہ کوئی حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے. نیچرل سی بات ہے کہ ظاہری بات ہے ان کا اختلاف جو ہے وہ رہا، لیکن بالفرض اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ جو اب موقع ملا ہے دونوں امریکہ اور ایران، اور یہ کوششیں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں، کہ ہائپوتھیٹیکل سینیریو توقع ہونی چاہیے کہ یہ کامیاب ہو جائیں، تو پھر ممکنہ صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں آلریڈی اس جنگ کے نتیجے میں نقصانات کس قدر ہوئے ہیں ایوری بڈی نوز. اگر آپ پاکستان کی اگزامپل لے لیں، جو تیل کی قیمتوں کی صورت میں جو عوام کو جس طریقے کی مشکلات کا سامنا ہے، اور اگر ابھی اس موقع کے اوپر معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی امکان موجود ہے کہ شاید ان نقصانات کا ازالہ کیا جا سکے. لیکن اگر یہ بات آگے اگلے مرحلے میں جاتی ہے اور امریکہ بھی دھمکی دے رہا ہے کہ وہ تہس نہس کر دیں گے، ایران دوسری طرف سے یہ کہتا ہے کہ اس سیز فائر کے پیریڈ میں انہوں نے پہلے سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو اب تیار کر لیا، اور وہ پہلے یہ دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے ایران کا جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا جائے گا تو وہ پھر جو گلف میں کوئی بھی جو انرجی انسٹالیشنز ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. اور آپ امیجن کریں کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر تو نمبر ون، ایک تو یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ تو بھول ہی جائیں، پتہ نہیں کہاں پہ جا کے رکیں گی. جو گلوبل اکنامک ریسیشن ہے اس سے بھی آپ دنیا کو پھر روک نہیں سکتے، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، بہت کیٹسٹرافک ہے. اسی لیے میرے خیال میں اس وقت جو ایفرٹ ہو رہی ہے پاکستان کے علاوہ باقی جو ممالک ہیں جس طریقے سے اس سارے پروسیس کے اندر انوالو ہیں، وہ اسی کیٹسٹرافک جو سچویشن ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لیٹس ہوپ، کیونکہ ایک اوور آل سینس یہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو جو مرضی پرسپیکٹو ہو، لیکن امریکہ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے اور ایران بھی نہیں چاہتا کہ دوبارہ جنگ ہو. لیکن وہ کیا دونوں کے پاس میرے خیال میں راستہ تو بن سکتا ہے کہ اگر وہ فلیکسیبلٹی شو کریں، بٹ کیا وہ دونوں فلیکسیبلٹی اس حد تک شو کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ جو اندر راؤنڈ ہے جنگ کا. ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ. کامران یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے. ایک بریک لیتے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان کے سابق سینئر سفارتکار منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے کہ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بریک تھرو کی توقع جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ممکنات کیا ہیں. بات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران اور اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ کا بیان، یہ اب تک کی دو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بات کرنے کے لیے منیر اکرم صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں اقوام متحدہ میں، سابق سینئر سفارتکار. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. منیر اکرم صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منیر اکرم صاحب، یہ کتنا کرٹیکل اور سگنیفیکنٹ مومنٹ ہے جو ایک امید بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ شاید کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے، کتنا ہوپ فل ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہونا چاہیے؟ جی، میری نظر میں جیسے آپ نے کہا ہے یہ ایک کرٹیکل مومنٹ ہے. اب جو اہم فیصلے کرنے ہیں وہ اب ایران کو شاید جو پروپوزل امریکہ سے آیا ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ منظوری ہو سکتی ہے، معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو ہماری سفارتکاری تو جاری ہے، فیلڈ مارشل صاحب اور انٹیریئر منسٹر وہاں بیٹھے ہیں، اور میری نظر میں وہ سب جتنے بھی ایران میں ان کے حکمیات جتنے بھی ہیں ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور فیصلہ شاید کروانے کی کوشش ہو رہی ہے. پر ایران سے کچھ جو بیانات آئے ہیں وہ تھوڑی سخت نظر آتی ہیں، تو یہ میرے خیال میں مشکل کام ہے. پر ہماری کوشش پوری جاری رہنی چاہیے میری نظر میں
جی اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کیا فریقین کیا چاہتے ہیں، معاہدہ چاہتے ہیں یا ٹھیک ہے رائٹ. لیکن منیر حکیم صاحب، اس پورے پروسیس میں جو پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، اور یہ جو ان کوششوں میں جو ہے وہ ہماری ترجیحات آپ کو جو ہے وہ کیا نظر آتی ہیں؟ جی میری نظر میں ہماری سفارت کاری تو جاری رہی ہے اس پورے عرصے میں. ہماری انڈائریکٹ جو کچھ بھی ہماری کوششیں تھیں، جو پوزیشنز ایکسچینج ہوئی ہیں، آگے نیچے جو بھی پوزیشنز ہوئی ہیں، وہ سب ہم نے کمیونیکیٹ دونوں طرف کر رہے تھے. کچھ ہماری طرف سے بھی کچھ پیش رفتار کرنے کے لیے کوئی پروپوزلز، میڈیشن ایفرٹس بھی ہماری جاری رہی ہیں. پر آخر جا کر یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، جو فریقین ہیں جو آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں. فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے کہ وہ کوئی معاہدہ چاہتے ہیں. اگر میری نظر میں ان کو معاہدہ چاہنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا نقصان ہوگا. پر یہ دونوں طرف سے کوئی اگر سخت پوزیشنز لے لیتے ہیں جس میں معاہدہ نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ہمارے ہاتھ تو نہیں ہوگا، وہ ان کے اوپر ہے. پر ہم نے اپنی پوری کوششیں کرنی ہیں، ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ معاہدہ ہو جائے. پر اگر نہیں ہوتا تو پھر میڈیشن میں پھر ہم یعنی کہ ہم تو پھر ایک طرف ہو جائیں گے، اور پھر ہم نے انتظار کرنا ہوگا کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر انتظار کرنا ہوگا کہ جب دونوں فریقین تیار ہوں معاہدہ کرنے کے لیے، تو اس وقت پھر ہم واپس کوششیں جاری کر سکتے ہیں. پر ہماری پوزیشن تو آبجیکٹیو رہنی چاہیے، ڈیٹیچڈ رہنی چاہیے اس میں. یعنی کہ ہمارا سٹیک ہے ضرور، پر ہم نے اپنی کوششوں سے کوئی بھی ایک پارٹی کو جو ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر وہ ٹھیک. اور وہ آپ کو کون سے ایسے فیکٹرز جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ایگریمنٹ ممکن ہے یا نہیں؟ مجھے یعنی کہ اندرونی علم نہیں ہے کہ ایکچولی کن مسئلوں پر ابھی جو مذاکرات چل رہی ہیں، کوششیں چل رہی ہیں، کس پہلو پر بات اٹکی ہوئی ہے. پر میری نظر میں اب 2-3 سوال ہیں جس کے اوپر کچھ فیصلے ہونے ہوں گے. پہلا تو یہ ہے کہ جی سیز فائر کو مکمل کیا جائے، یعنی کہ کمپریہنسو سیز فائر ہو. ایسے نہیں ہو کہ ایک دن جنگ چلتی ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں سیز فائر جاری ہے. تو ایک اس کو مکمل کرنا ہے. دوسرا جو ہرمز اسٹریٹ ہے جو بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا تیل کی تجارت پہ امپیکٹ آ رہا ہے، اس کو کھولنے کی یعنی ارجنسی ہے سب کی، نہ صرف امریکہ کی بلکہ خلیج کے ممالکوں کی، پوری دنیا کی، پاکستان کی، سب کی ہے کہ جی ہرمز کھل جائے، ٹریفک اس میں سے تجارت شروع ہو جائے. تو اس کے اوپر کیا شرطیں مانی جائیں گی؟ ایران نے تو اس میں کچھ شرطیں لگائی ہیں، تو دیکھنا ہوگا کیا شرطیں ہیں. تیسری چیز، امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنی جو جوہری پروگرام ہے اس کے بارے میں کچھ کمٹمنٹس دے. میری نظر میں ایران کی شاید یہ پیشی ہے کہ یہ بات کی بات ہے، پہلے جنگ کو بند کریں، ایشورنس دیں کہ واپس جنگ نہیں شروع ہوگی، اس کے بعد میں ہم یہ جوہری پروگرام پہ بات کریں گے. تو اس کو کس طرح سے اس وقت ریفلیکٹ کرنا چاہیے، یہ تیسرا سوال ہے. چوتھا سوال ہے کہ جو ایران چاہتا ہے کہ سینکشنز ہٹائی جائیں، تو وہ سینکشنز کون سی ہٹائی جائیں گی، کب ہٹائی جائیں گی، کتنا ان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا. تو یہ میرے خیال میں 3-4 بڑی پہلو ہیں جس کے اوپر کچھ کرنے ہوں گے. اور سب میں زیادہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ جی
آگے بڑھ کے یہ اس معاہدے کے بعد میں پھر پورے خطے میں کس طرح سے سیکیورٹی ہوگی، امریکن رہیں گے، نکل جائیں گے، امریکنوں کا خدشہ ہے کہ وہ جو ایرانی جو دوست ہیں ان کے حوثیز ہیں، حزب اللہ ہے، عراق میں ملیشیاز ہیں، ان کا کیا رویہ ہوگا، ان کے اوپر پابندیاں کیا لگائی جائیں گی. تو یہ بات کی بات تو یہ بڑی جو موٹی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں وہ بھی ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا ہوگا. جی تو اب نہیں تو بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں منیر اکرم صاحب اگر آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی، یہ جو ابھی وزٹ ہوا ہے، بیانات ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ممکنہ جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے یا یہ جو جنگ والا چیپٹر ہے اس کو کلوز کیا جا سکتا ہے دونوں پارٹیز کے لیے؟ جی دیکھیں، اپرچونٹی زیادہ میرے خیال میں دونوں طرف کے لیے یہ کمپلشن ہونا چاہیے کہ جنگ واپس شروع نہ ہو. جی کیونکہ ایک طرف سے ایران کا نقصان زیادہ ہوگا اگر بمباری شروع ہو جاتی ہے. وہ امریکہ نے کہا ان کی انفراسٹرکچر کو وہ برباد کر دیں گے، آئل فیسلٹیز برباد کر دیں گے، تو ایران کو نقصان یعنی بہت ہوگا. 10-15 سال پیچھے ہٹ جائیں گے، ڈیولپمنٹ ان کی نہیں ہوگی، لوگوں کی مشکلات ہوں گی. دوسری طرف سے ایران نے دھمکی دیے ہیں کہ ہم خلیج کے ممالکوں کو حملہ کریں گے، ان کی آئل فیسلٹیز کو تباہ کریں گے، جو ان کی واٹر سیلینیشن پلانٹ، ڈی سیلینیشن پلانٹ، ان کو تباہ کریں گے. تو پورے خطے کی بربادی ہوگی. امریکہ کی تو بربادی ضرور ہوگی، ان کو تیل نہیں ملے گا، تیل کی قیمت بڑھ جائے گی، انٹرنیشنل اکانومی پہ امپیکٹ ہوگا، ریسیشن ہوگا، پوری دنیا پہ امپیکٹ ہوگا. وہ صحیح ہے سب کچھ. تو میرے خیال میں دونوں طرف یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جنگ واپس شروع ہونے سے نقصان ہی نقصان ہے. اس کا کوئی فائدہ اگر کوئی اٹھائے گا تو وہ صرف اسرائیل اٹھائے گا اس جنگ کے جاری کرنے کا فائدہ. اور اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے اور وہ امریکہ کو اسی طرف دھکیل رہا ہے کہ جی واپس آپ جنگ جاری کریں اور یہ جو حکومت ہے ایران میں اس حکومت کو ہم ختم کریں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کی کمپلشن ہے. اگر کوئی سمجھداری ہوتی ہے تو مان لیں گے. اگر دونوں طرف سے اگر پوزیشنز میں کوئی لچک نہیں آتی ہے اور گھڑے رہتے ہیں اپنی اپنی پوزیشن پہ تو پھر معاہدہ نہیں ہو سکے گا اور پھر جنگ شروع ہوگی اور سب کا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بجٹ کی بھی آمد ہے اور آنے والے بجٹ کے حوالے سے ایک بڑا سوال IMF پروگرام کا ہے. یہ بجٹ نہ صرف حکومت بلکہ عام آدمی کے مستقبل کے لیے بھی ایک بڑا امتحان سمجھا جا رہا ہے. گزشتہ دنوں IMF کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور عالمی مالیاتی ادارے نے پاکستان پر آئندہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو وسیع اور اخراجات کو کم کرنے پر زور دیا تھا. ایک طرف حکومت کو IMF کی ان شرائط، بڑھتے ہوئے قرضوں اور مالی خسارے کا سامنا ہے، تو دوسری طرف عوام مہنگائی، بجلی اور گیس کے بھاری بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شدید پریشان ہے. IMF نے حکومت کو نیٹ ایکسز لگانے اور اخراجات میں کمی لانے کا کہا ہے. حکومت اخراجات میں کمی اب کس طرح سے لے کر آئے گی؟ گزشتہ روز حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان تو کیا، لیکن عوام کی جانب سے اسے بدستور ناکافی قرار دیا جا رہا ہے. آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی موجودہ پالیسی پر فوری طور پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے ہفتہ وار شیڈول کو تبدیل کر کے 15 روزہ روٹین بحال کی جائے. ساتھ ہی ساتھ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو منتقل ہونے والے محکموں کی وفاق کو واپسی کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں پر باتیں ہو رہی ہیں اور سیاسی حلقوں میں اس حوالے سے بحث جاری ہے کہ صوبوں کو جو ہے وہ اختیارات جو ہے وہ لے کر ان سے دوبارہ وفاق کے سپورٹ کیے جائیں. اب یہ جو معاملہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مفتاح اسماعیل صاحب، جو بجٹ آنے والا ہے اس حوالے سے جو سب سے بڑی کنسیڈریشن ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہی ہے کہ یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں ان کا کیا بنے گا.
کیا اثر ہوگا؟ یہ جو اس وقت ہم قیمتیں بڑھتی دیکھ رہے ہیں، آپ کے خیال میں جو ہے وہ کیا اقدامات لینے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ اکانومی پر، عام آدمی پر جو ہے وہ کم پڑے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں ہم ان کا جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ عالمی سطح پر ہی جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہے؟ رحمان بھائی دیکھیں، دو حصوں میں اس کو بانٹ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ تیل کی جو امپورٹ کی قیمت ہے، جو آئل ہم $60 کا خرید رہے تھے، اب وہ مہنگا خرید رہے ہیں، $80 کا، $90 کا، $100 کا، تو وہ قیمت تو بڑھ گئی ہے. تو اس میں ہم کو سال کے $3-4 بلین اور مزید دینے پڑیں گے. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ کہ اس سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا جاری خسارہ خراب ہوگا. دوسری بات ہے کہ یہاں پہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے، تو یہاں پہ جو قیمت بڑھائی گئی ہے اس میں حکومت نے اپنے کوئی ٹیکسز کم نہیں کرے ہیں، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پہ تو اب $122 ہو گیا ہے لیوی، جو کہ $84 تھی جنگ کے آغاز میں، اور ڈیزل پہ گو کے $76 سے کم کر کے میں خیال ہے $39 کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جتنا بھی ممکن ہو سکا ہے، ان کی پوری توجہ اور کوشش یہی تھی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل ریفائنریز کو زیادہ منافع دے دیا جائے، اس کرائسس سے بھی فائدہ اٹھایا، تو وہ بھی کرتے رہے. اور جو یہاں پہ قیمت بڑھی ہے اتنی تو کہیں پر بھی خطے میں نہیں بڑھی، یا کہیں پر بھی نہیں بڑھی ہے. ہندوستان میں 4-5% بڑھی ہے، بنگلہ دیش نے 15% بڑھائی ہے. ہم نے جو ہے وہ سارے کے سارا بلکہ ایکسٹرا پاس کاؤنٹ کر دیا لوگوں کے اوپر، جس سے یہاں مہنگائی بڑھ گئی. اب جب مہنگائی بڑھی یہاں پہ تو ہم کو شرح سود بھی بڑھانی پڑی، اور شرح سود بڑھی تو حکومت کا جو خرچہ ہے صرف سود کا وہ اتنا بڑھ گیا کہ اس سے کم پیسوں میں ہم کو سبسڈی دیتے اور شاید اتنی مہنگائی بھی نہ ہوتی اور اتنا تیل بھی مہنگا نہ ہوتا. تو یہ تو حکومت کی پالیسی کا سکم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کو یہاں پہ اتنا مہنگا پیٹرول اور ڈیزل دینا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب، حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس پیٹرولیم لیوی کو مینج کرنا ہے، IMF کی ڈیمانڈ ہے، ہم نے کمٹمنٹ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. تو آپ کو کہیں مارجن جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ حکومت کے پاس اگر کوئی ہے اس معاملے میں مینوور کرنے کا، یا IMF کو کنونس کرنے کا، یا پھر یہ جو لیوی ہے اس حوالے سے کوئی گنجائش نکالنے کا؟ دیکھیں، IMF سے جو ان کا جو بیسک ایگریمنٹ ہوتا ہے، فاؤنڈیشنل ایگریمنٹ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ خسارے کا ہوتا ہے کہ بجٹ کا خسارہ آپ کتنا کر سکتے ہیں. IMF کے اوپر یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے لیوی سے اتنے پیسے لینے ہیں یا ٹیکس سے اتنے پیسے لینے ہیں، بلکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اس سال جو $650-700 ارب روپے کا FBR کا شارٹ فال تھا، لیوی تو ہم 10 مہینوں میں اتنی لے چکے ہیں جتنی 12 مہینے کا ٹیکس تھا. ہم تو زیادہ لیوی لے رہے ہیں، لیکن آپ لیوی لے کر اپنے ٹیکس کے خسارے کا، یا ٹیکس میں جو آپ کی کارکردگی اچھی نہیں رہی، اس کو پورا کر رہے ہیں عوام کے اوپر یہ پیٹرول میں بوجھ ڈال کے. تو گزارش یہ ہے کہ حکومت کو خسارہ کم کرنے کے لیے اور بھی راستے ہیں. مثال کے طور پر حاکم بدن اگر ان کی طرف سے، تو میں یہی کہوں گا کہ اخراجات کم کر دیں. ابھی اگر اپنے شاہی خرچ اخراجات کم کر دیں، NFC ایوارڈ کو ترمیم کر دیں، صوبوں کے شاہی خرچیاں کم کر دیں، تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہماری بہن جو ہے وہ اپنا ایک پرائیویٹلی بڑا سا جہاز لے لے. ضروری تو نہیں ہے کہ سندھ کے اندر 25 ارب کی پائپ لائن جو ہے وہ 400 ارب تک پہنچ جائے کئی 4 کی، اور پائپ لائن ہی نہ بنے. کبھی خدا نخواستہ خرچہ کم بھی کر سکتے تھے نا یہ لوگ. تو یہ بات کرنا غلط ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے. IMF تو کہہ رہا ہے خسارہ کم کرو، آپ اخراجات کم کرو. رائٹ. لیکن اس پہ جو جڑا ہوا ایشو ہے وہ تو مہنگائی کا ہے، اور اس کا اثر جو مہنگائی پر پڑ رہا ہے. اب وہ جو ہماری پروجیکشنز تھیں، اب اس سے کام جو ہے وہ اوپر جا چکا ہے. یہ مہنگائی والا ایشو، اس کو قابو میں رکھنے کے لیے ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ یہ نہ ہو کہ جس طرح سے ہم نے پہلے ایک دفعہ دیکھا تھا کہ 30-35% پر جو ہے وہ پہنچ گئی تھی، تو خدا نہ خواستہ کہیں ویسی صورتحال جو ہے وہ نہ ہو جائے. جی، 2023 میں شہباز صاحب کی حکومت میں، اور جب انہوں نے IMF سے جھگڑا کیا تھا، تو آپ نے 30%، 35% کے اوپر 4 مہینے تک انفلیشن دیکھا تھا، اور 23 اور 24 کے سال میں یہاں پہ 24% انفلیشن ہوا. پھر انفلیشن کم ہو گیا، مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی، لیکن اب پھر بڑھ گئی ہے، 11% ہو گئی ہے. لیکن اس کا دار و مدار آپ دیکھ لیجئے مہنگائی کا پہلے بھی اور اب بھی، کہ اس کے اندر کتنی ایڈمنسٹریٹو پرائس ہیں. پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو جاتی ہے، دنیا میں ہوئی اور نہ ہو، یہاں پہ ہو گئی تھی. اب تو خیر اس بار تو دنیا میں بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ ہوئی ہے. اس کے بعد بجلی اور گیس آپ مہنگی کرتے تھے. آپ خطے کی سب سے بجلی مہنگی بیچ رہے ہیں، سب خطے کی سب سے مہنگی گیس بیچ رہے ہیں. آپ کی ڈسپوزیبل انکم اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ آپ کا ٹیکس انٹیک بڑھ جاتا ہے. ان سارے مسائل کا حل جو ہے نا رحمان بھائی، وہ اخراجات حکومت کے کم کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں دے پا رہے اتنا ٹیکس، اتنا نہیں ہو رہا. تو حکومت جو اخراجات کرتی ہے، یا وہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں لے لیتی ہے مجھ سے آپ سے، یا پھر جو ہے وہ قرض لے لیتی ہے، جس سے یہاں مہنگائی آتی ہے. تو اب قرض بھی بڑھا جا رہا ہے. تو IMF کی بات یہ تو ٹھیک ہے کہ خسارہ کم کرو، لیکن IMF
کہ اس بات کو لے کر آپ کو ٹیکس بڑھانا ضروری نہیں ہے. میری پھر آپ سے استدعا ہے کہ اگر یہ اپنے اخراجات کم کرے, NFC ایوارڈ کرے, نیشنل فائنانس پیکٹ کی انہوں نے IMF سے سائن کرا ہوا ہے, بس جیسے اخراجات جو ہے وہ صوبوں کو دے دیں, دیگر چیزیں کریں تو اخراجات کم ہو سکتے ہیں. خود یہ ہر سال ہم انفلیشن سے زیادہ تیزی سے اپنے حکومت کے, وفاقی حکومت کے اخراجات بڑھا رہے ہیں اور صوبے کے اس سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھا رہے ہیں. اگر ان اخراجات پہ قابو پا لیں تو تھوڑا سا ٹیکس ہم کم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے اتنا ٹیکس لے لیا ہے اور لوگوں سے, اور پچھلے 2 سالوں میں رحمان بھائی 3 سالوں میں جو ہمارا ٹیکس کی جو انفورسمنٹ ہوتی ہے اور جو ٹیکس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ مڈل کلاس لوگوں پہ زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ سیلری کے اوپر ہم نے 40% ٹیکس کر لیا ہے, 39.15% ٹو بی ایگزیکٹ جی, اور اس کے بعد جو 50,000 روپیہ کماتا ہے اس کے اوپر تو آپ نے ٹیکس لگا دیا ہے. جو موٹر سائیکل والا 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے وہ اپنی انکم پہ ٹیکس دیتا ہے. روز صبح جب 1 لیٹر پیٹرول بھراتا ہے تو 150 روپے ٹیکس دیتا ہے, اس سے آپ 4,500 روپے ٹیکس لیتے ہیں. دکاندار سے جس کی کروڑوں روپے کی دکان ہو آپ 5,000 روپے مہینے کا ٹیکس نہیں لے سکتے. آپ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ دار سے تو ٹیکس لیتے ہیں, لیکن کسی کے 1,000 ایکڑ کی زرعی اراضی ہے اس سے آپ ٹیکس نہیں لے سکتے. کسی کی اربوں کی پراپرٹیز ہوں, گھروں ہوں, ان سے آپ ٹیکس لیتے نہیں ہیں. تو آپ نے ایک یہ بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے نا کہ نہ صرف ہم امیر لوگوں سے ٹیکس نہیں لیں گے, ہم صرف ٹیکس لیں گے مڈل کلاس لوگوں سے جو کہ پیٹرول اپنی موٹر سائیکل میں بھراتے ہیں, جو کہ 60% پیٹرول کنزیوم کرتے ہیں. ہم مڈل کلاس لوگ جو کہ سیلری امپلائیز ہیں ان سے ٹیکس لیں گے. تو یہ حکومت کے 2 فیصلے ہیں, ایک تو ٹیکس زیادہ لینا, اخراجات کم نہ کرنا, اور پھر ٹیکس جو ہے وہ مڈل کلاس لوگوں پہ لگانا, نہ کہ امیر لوگوں کے اوپر لگانا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب یہ جو اخراجات والا معاملہ ہے وہاں پر تو یہ معاملہ جو ہے وہ پولیٹیکل بن جاتا ہے. وفاق کہتا ہے کہ سب چیزیں صوبوں کے پاس ہیں, صوبے کہتے ہیں کہ جو ہمارے وسائل ہیں, جو اختیارات ہیں وہ ہمارے پاس جو ہے وہ رہیں گے, جو پیسہ مل رہا ہے وہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. تو حکومت کے پاس یہاں پر کیا کوئی آپشن ہے بھی ان اخراجات کو کم کرنے کی یا نہیں؟ بات رحمان صاحب فہم سے باہر ہے نا کہ 1 لاکھ روپے تنخواہ والے سے تو روز صبح آپ 150 روپیہ پیٹرول بھراتا ہے تو اس کی تو آپ پیسے لے لیتے ہیں. لیکن جن صوبوں کے پاس یہ چاروں صوبے ملا کر 1700 ارب روپے کا اس سال کا ان کا سرپلس ہے, 1700 ارب روپے کا, وفاق کا 8,000 ارب روپے کا خسارہ ہے ان کے پاس, اور سارے کا سارا ان کا پیسہ جو ہے 80% پیسہ 90% پیسہ وفاق سے آتا ہے. وفاق کے پاس خسارہ ہے, آپ کے پاس 1700 ارب روپے کا سرپلس ہے, لیکن آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ NFC ایوارڈ میں کچھ کم کر دیں. اس وقت اگر وفاق کا 10,000 ارب روپے کا خسارہ ہے تو وہ پورا کرنے کے لیے ان کو 25,000 روپے کے مزید ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. پہلے 15,000 تو صوبے لے جاتے ہیں, تو جن کے پاس آلریڈی سرپلس ہے ان کو 15,000 ارب اور دیں گے. صوبوں کے اندر وافر پیسہ ہے, صوبوں کے اندر اس طرح کے خرچے ہو رہے ہیں, اور اس سے کوئی مطلب یہ کہ یہ تو شاہی اخراجات ہو رہے ہیں, اس سے دبئی کے محلات بن رہے ہیں, لندن میں چیزیں بن رہی ہیں, اس سے پاکستانیوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کیا یہاں پہ میرے بچوں کی تعلیم بہتر کی ہے؟ کیا یہاں پہ میرے بچوں کی صحت بہتر کی ہے؟ کیا یہاں پر آپ نے ابھی آپ تونسا کے اندر 300 بچوں کو آپ نے ایڈس کا وہ دے دیا, HIV کا انفیکشن کر دیا یوز نیڈل بن کے, تو حکومت کے ہاسپٹل میں سے یوز نیڈل استعمال کر رہے ہیں, اور اپنے آپ لوگ جہاز لے رہے ہیں, اپنے آپ مہنگے پروجیکٹس بنا رہے ہیں, اور پائپ لائنس کے اندر بن بھی نہیں رہی, سندھ کے اندر تو چیزیں ہو رہی ہیں. سو اگر یہ ہم کہیں کہ ہم ملک کی خاطر اپنے صوبوں کی اجارہ داریاں کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ملک کی خاطر ہم صوبوں کا تھوڑا سا ٹیکس صوبے جو لے جاتے ہیں وفاق سے وہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, لوگوں کا ٹیکس کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ 2018 سے 2024 میں غریب ہو گئے, ان کی ایوریج انکم کم ہو گئی, 2014 سے 2024 میں ایوریج انکم کم ہو گئی, پاکستان میں غربت کا لیول بڑھ گیا. اگر آج بھی آپ ایک پیسہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور ایک دم شیر کے پنجوں کی طرح پیسے کے اوپر بیٹھے ہیں تو پھر یہی حال ہوگا. پھر آپ کم از کم دوسروں کو محب وطنی کی باتیں نہ کریں. رائٹ, بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عوام پاکستان پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ. ایک بریک لیتے, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان کے ضلع دکی میں کوئلہ کان میں مٹی کا تودا گرنے سے پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے جو ریسکیو آپریشن جاری تھا اسے مکمل کر لیا گیا ہے. کان میں پھنسے 6 کانکنوں میں سے 5 کو زندہ بچا لیا گیا, جبکہ ایک بدقسمت کانکن کی جو لاش ہے وہ بھی برآمد ہوئی. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب کانکن 3000 فٹ گہری کان میں کام کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف مائنز کے مطابق گزشتہ رات کوئلے کی کان میں مٹی کا تودا گرنے سے 6 کانکن جو ہے وہ اندر پھنس گئے تھے. واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن شروع ہوا اور 14 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد جو ہے وہ ایک کانکن کو زندہ نکالا گیا. مزید ریسکیو ٹیمیں طلب کر کے آپریشن جاری رکھا گیا اور 20 گھنٹے بعد مزید 4
کارکنوں کو جو ہے وہ وہاں سے بحفاظت نکالا گیا. لیکن اس سے پہلے بھی رواں سال اپریل میں دکی اور مچ کے جو کوئلہ فیلڈز ہیں وہاں پر جو ہے وہ پیش آنے والے 2 الگ الگ حادثات میں 5 کارکن جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے, متعدد زخمی ہوئے تھے. یہ واقعات بڑے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان میں پیش آتے ہیں. رواں سال کے دوران پاکستان میں کوئلے کی جو کانیں ہیں ان میں وہاں پر جو پیش آنے والے حادثات میں مجموعی طور پر جو ہے وہ کئی کارکن جو ہے وہ اس طرح سے اپنی جانیں جو ہے وہ گنوا چکے ہیں. ان المناک حادثات کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں زہریلی گیس کا اخراج, کانوں کا بیٹھ جانا اور حفاظتی اقدامات کی کمی جو ہے وہ شامل ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیں, اللہ نے کے بعد.